16 जून 2023। द बलूच सर्कल के सुनने वालों को हानी बलूच का सलाम। सूडानी रियासत दारफोर में झड़पें, 100 से ज़्यादा अफराद हलाक। अस्फहान में काबिज ईरानी आर्मी की फायरिंग से शहीद बलूच नौजवानों की शिनाख्त हो गई। काबिज ईरान ने मौलवी अब्दुल हमीद के हज जाने पर पाबंदी आयद कर दी। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की 14 साला जबरी गुमशुदगी। जोन्स और चैप्टर्स प्रोग्राम का इनकाद। तर्जुमान BNM। हमारे जौहरी हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ दिफाई मकासद के लिए मुमकिन है। रूस। ज़ाती तौर पर राब्ते में रहने वाले गिरफ्तारी में मुलव्विस हैं। गुलजार इमाम। तुर्बत से 3 तालिब इल्म बच्चों को पाकिस्तान आर्मी ने अगवा करके लापता कर दिया। तुमसे 4 रोज़ पुरानी लाश मिली, लेवीज़ ज़राए। हमारी आज की नशिस्त के अहम मौज़ूआत जिन पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जमहूरियत पसंद बलोच आलिम दीन ज़ाहिदान के मक्की मस्जिद के इमाम मौलवी अब्दुल हमीद इस साल हज अदा करने जा रहे थे, लेकिन ईरानी हुकूमत की पाबंदी के बायस वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। गुज़श्ता रोज़ 13 जून बरोज़ मंगल की सुबह अस्फहान सूबे में वाक़या खोर जंदक महवर में काबिज ईरानी आर्मी एहलकारों के हाथों मारे गए 4 बलोच तेल बरदार्स की शनाख्त की तस्दीक हो गई। इन बलोच तेल बरदार तेल और गैस के कारोबार से मुंसलिक अफराद की शिनाख्त सईद गोरगेज, अजीज़ कंबर जई गोरगेज और बहजाद लहजाई के नाम से हुई। ये तीनों मकबूजा मगरबी बलोचिस्तान के इलाके गुलिस्तान के गांव तंगराह के रिहायशी हैं और चौथा 15 साला अदरीस गुमशाद जई वल्द जुम्मा खान गुमशाद जई हैं, जो कि ज़ाहिदान का रिहायशी बताया जाता है। इस फायरिंग में जो गाड़ियों के उलटने और आग पकड़ने के बायस बनी, सनाउल्लाह सरगस जई और सईद कुब्तानी नामी 2 अफराद जिनकी उम्रें 20 साल है ज़ाहिदान से हैं, ज़ख्मी हुए, जिन्हें हस्पताल मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक काबिज ईरानी आर्मी ने इनकी तेल से भरी गाड़ियों के टायरों पर फायरिंग के बाद तीनों गाड़ियां उलट गईं। 2 गाड़ियों में आग लग गई और 4 अफराद आग की लपेट में आकर झुलस गए। वाज़ेह रहे कि अदरीस के वालिद जुम्मा गुमशाद जई ज़ाहिदान की जेल में कैद हैं और अदरीस ख़ानदान का वाहिद कफ़ील था, और जब से इसके वालिद को कैद किया गया था वो मजदूरी और तेल गैस के ख़रीदो फरोख्त में मसरूफ़ हो गया था ताकि ख़ानदान की कफ़ालत की जा सके। मकबूजा बलोचिस्तान में मुनासिब और मुस्तहिक मुलाजमतों और गैर बलोचों के बराजमान होने के बाद बलोचिस्तान में बहुत से शहरी ईंधन बर्दारी के तौर पर काम करने पर मजबूर हैं, लेकिन हर साल काबिज ईरानी फ़ौज, पुलिस और दीगर फोर्सेस की फायरिंग से और सड़क हादसात में सैकड़ों बलोच शहरी जाँ बहक और ज़ख्मी हो जाते हैं। बलोच नेशनल मूवमेंट BNM के तर्जुमान ने अपने बयान में पार्टी के सीनियर रहनुमा और सियासी कैदी डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की जबरी गुमशुदगी के 14 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का ऐलान किया। उन्होंने कहा, पार्टी के चेयरमैन ने पार्टी के तमाम जोन्स और चैप्टर्स को हिदायत की है कि वो इस मौका पर बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगी के मामले को उजागर करने के लिए किरदार अदा करें। BNM के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को 28 जून 2009 को पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने होरनाज खुजदार में इनके हस्पताल से अगवा करके जबरी लापता कर दिया। तमाम जोन्स और चैप्टर्स को हिदायत की जाती है कि डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की 14 साला जबरी गुमशुदगी को उजागर करने के लिए एहतजाज और प्रोग्राम मुनक़्क़द करें और इनकी तवील जदोजहद और असीरी के बारे में बलोच कौम को और दुनिया को आगाही दें। तर्जुमान ने कहा, डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटियां समी और महलब दीन गुज़श्ता 14 सालों से अपने जबरी लापता वालिद की बहिफाजत बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने अपने वालिद की रिहाई के लिए 2013 में शाल से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक 2500 किलोमीटर तक के पैदल मार्च का हिस्सा भी रहीं। वो अदालतों, कमीशन और हत्ता के पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म से मुलाकात करके यकीन दहानी कराने के बावजूद अपने वालिद की किसी भी खबर से बेखबर हैं। इनसे दुनिया के सामने ये बात अयां हो गई है कि बलोच कौम के लिए पाकिस्तानी अदालत और कमीशन सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए बनाई गई हैं।
بلکہ ان کمیشن کے سربراہ اور ذمہ داران کا کام جبری لاپتہ افراد کے لواحقین کو ہراساں کرنا، ان کی تذلیل کرنا ہے، جس کی لواحقین متعدد بار اظہار کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اس دن سوشل میڈیا پر #، ڈاکٹر دین محمد بلوچ کے استعمال کر کے ایک آن لائن مہم چلائی جائے گی۔ تمام آزادی پسند اور انسان دوستوں سے اس مہم میں حصہ لینے کی اپیل کی جاتی ہے۔ بلوچ نیشنلسٹ آرمی کے گرفتار کمانڈر گلزار امام کو ایک بار پھر پاکستان کے کسی نجی ٹی وی چینل کے ٹاک شو میں پیش کیا گیا۔ گلزار امام نے کہا بلوچستان کے چند علاقے فوج کے لیے نو گو ایریا بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے تنظیم میں لوگوں کی شمولیت آسانی سے ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کہا بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال ہے اور گوادر پورٹ بھی ہے۔ یہاں یعنی پنجاب تعلیم، صحت یا بنیادی سہولیات کا نظام دیکھ لیں اور گوادر کو دیکھیں، جہاں مچھیرے آج بھی بنیادی حقوقوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ بلوچ سرداروں کے خلاف صحافی کے 4 بار پے در پے سوال پر گلزار امام نے کہا سرداری نظام بلوچی روایت کا حصہ ہے، اس میں جدت لانے کی ضرورت ہے، لیکن جان بوجھ کر دونوں جانب یعنی ریاست اور سرداروں کی جانب سے قبائلی علاقوں کو پسماندہ اور لوگوں کو تعلیم سے دور رکھا گیا، کیونکہ لوگ اپنے حقوق جاننے لگے۔ ہندوستان کی مدد کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا مجھے بذات خود ہندوستان کی جانب سے کوئی مدد نہیں ملی۔ مکران جو کہ ایک انٹرنیشنل روٹ ہے جہاں منشیات فروشوں کے منشیات ضبط کر کے اس عالمی منڈیوں میں فروخت کیا اور اسی سے اپنی تنظیم کاری کرتے رہے۔ البتہ ایک بار علاج کے لیے افغانی پاسپورٹ کے ذریعے ہندوستان گیا ہوں، وہاں بھی کوئی مدد نہیں کی گئی اور نہ ہی کسی ادارے سے ملاقات ہوئی، بس تاج محل کی زیارت کر کے واپس آیا۔ لاپتہ افراد کے معاملے پر انہوں نے کہا بلوچستان ایک متنازع خطہ ہے، وہاں پہ مسائل لازمی ہوں گے، جو کہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے جہاں سیاسی کارکن حتیٰ کہ صحافی بھی لاپتہ اور ان کی لاشیں ملی ہیں، لیکن لاپتہ افراد کے عدالتوں میں مقدمے ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا بلوچ کی یا دنیا میں کوئی بھی مسلح جنگ اور مسلح مزاحمت کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے مخالف فریق کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، اور میں بھی ریاست کے خلاف انتہائی سطح پر گیا ہوں۔ انہوں نے ISI کی کامیابی کے سوال پر کہا میری گرفتاری ISI کی کامیابی تو ہے، لیکن بلوچ مسلح تنظیموں کے کچھ لوگ شریک تھے جو ذاتی طور پر مجھ سے رابطے میں تھے۔ تم سے ایک نامعلوم شخص کی 4 روز پرانی لاش ملی ہے۔ لیویز ذرائع کے بقول تم کے شہید میر جان میرل روڈ پر ایک پل سے نامعلوم شخص کی 4 روز پرانی لاش ملی ہے۔ لیویز ذرائع کے مطابق لاش کو شناخت کے لیے تم کے سول اسپتال میں منتقل کر دیا گیا، تاہم شناخت نہ ہونے کی صورت میں لاش کو تربت پولیس نے ڈسٹرکٹ ٹیچنگ ہسپتال تربت منتقل کر دیا ہے۔ کیچ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کیچ کے نائب امیر اور امام مسجد مرکز اہل حدیث تعلیمی چوک تربت مولانا عبدالرحمان طائب کا بیٹا عبداللہ، بھتیجا شیخ مرید مختار اور رشتہ دار فتح میار اوورسیز کالونی ایئرپورٹ روڈ سے پاکستانی آرمی نے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا۔ اہل خانہ کے مطابق انہیں پاکستانی فورسز نے گزشتہ روز اٹھا لیا ہے۔ تینوں طالب علم ہیں، جن میں 15 سالہ عبداللہ ولدیت عبدالرحمان ماڈل اسکول تربت کے طالب علم ہیں اور میٹرک کا امتحان اسی سال دے چکے ہیں۔ شیخ مرید ولدیت مختار سکنا گلی بلیدہ ساچ اسکول میں زیر تعلیم ہیں، ان کی عمر 13 سال ہے، جبکہ فتح ولد میار سکنا چیئرمین بازار کوچہ بلیدہ بھی ساچ اسکول گلی بلیدہ میں زیر تعلیم ہیں، ان کی عمر 10 سال ہے۔ اہل خانہ کے بقول لاپتہ ہونے والے تینوں بچوں کو اوورسیز کالونی تربت سے گزشتہ روز پاکستانی فورسز نے لاپتہ کیا۔ اہل خانہ کے مطابق اگر وہ کسی منفی سرگرمی میں ملوث تھے تو لاپتہ کرنے کی بجائے ہمیں بطور سرپرست اطلاع دی جاتی، ہم انہیں اداروں کے سامنے پیش کر دیتے۔ تینوں کم سن ہیں اور ان کی عمریں 15 سال سے زیادہ نہیں، انہیں اس طرح اغوا کرنا سمجھ سے بالا تر ہے، لہٰذا انہیں فوری طور پر رہا کر کے خاندان کی اذیت دور کی جائے۔ دوسری طرف بلیدہ سے معصوم بچہ پاکستانی آرمی کے ہاتھوں لاپتہ۔ کیچ سے آج لاپتہ بچوں کی تعداد 4 ہو گئی۔
بلیدا سے ایک معصوم بچے کو پاکستانی آرمی نے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا ہے۔ کیچ سے آج لاپتہ بچوں کی تعداد 4 ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق آج صبح کیچ کے نواحی علاقہ بلیدا گلی علی جان بازار سے پاکستان آرمی نے ایک معصوم بچہ مسلم ولد عارف غلام کو اغوا کر کے جبری طور پہ لاپتہ کر دیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق معصوم بچہ عارف کو اس وقت اغوا کر کے لاپتہ کیا گیا جب وہ اپنی دکان پر بیٹھے تھے اور انہیں شدید تشدد کے بعد گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ واضح رہے کہ کیچ سے آج لاپتہ ہونے والے بچوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ کیچ مند میں زیر تعمیر کیمپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں BLF۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گورام بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ سرماچاروں نے کیچ کے مند کے علاقے مبارک چات میں پاکستانی فوج کی ایک زیر تعمیر کیمپ پر حملہ کیا۔ کیمپ کی تعمیر کے لیے قابض فوج نے بلوچستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں کو یہاں لا کر کیمپ کی تعمیر شروع کی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دشمن فوج نفسیاتی شکست کے بعد خود یہاں روزمرہ کی سرگرمیاں سر انجام دینے سے قاصر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حالات سے ناواقف عام لوگوں کو اٹھا کر اپنی تعمیرات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حملے میں ایک ٹرک، خیمے اور دوسری مشینری خاکستر ہو گئے۔ زیر تعمیر دیواروں کو گرایا گیا جبکہ مزدوروں کو سویلین ہونے کے ناطے تنبیہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ ہم ایسے سویلین کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ نہ پاکستانی فوج کے دھوکے میں آئیں اور نہ کسی لالچ میں آ کر یہاں فوجی تعمیرات کا حصہ بنیں۔ BLF اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ یہ حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے۔ پنجگور چتکان غریب آباد میں 2 فریقوں کے درمیان لڑائی، فائرنگ سے 3 افراد زخمی۔ تفصیلات کے مطابق پنجگور کے علاقے چتکان غریب آباد میں 2 فریقوں کے درمیان لڑائی کے دوران گولیاں اور ڈنڈے چلنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق شبیر احمد، ثناء اللہ اور مراد گولیاں لگی ہیں جبکہ ارز محمد ڈنڈوں کے وار سے زخمی ہو گئے جنہیں بعد ازاں ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے فریقین کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی، جبکہ دوسری جانب نوشکی میں ویگن کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق ہوا۔ RCD شاہراہ پر ایرانی تیل لے جانے والی ویگن کی RCD شاہراہ پر ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جہاں ولد طاؤس خان مینگل سکنہ کیشنگی جاں بحق ہو گیا۔ ویگن ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ لاش کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ مزید کارروائی نوشکی پولیس بلیٹن کے آخر میں بین الاقوامی خبریں۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاورا نے کہا ہمارے جوہری ہتھیاروں کا استعمال دفاعی مقاصد کے لیے ممکن ہے۔ انہوں نے کہا روس کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے فرضی استعمال کا انحصار غیر معمولی حالات پر ہوتا ہے جن کی نمائندگی صرف دفاعی معاملات میں ہوتی ہے۔ زخاورا نے جمعرات کو سینٹ پیٹرز برگ انٹرنیشنل اکنامک فورم کے موقع پر کہا جوہری ہتھیار کے میدان میں روس کی پالیسی خالصتاً دفاعی نوعیت کی ہے۔ جوہری ہتھیاروں کا پہلے سے طے شدہ استعمال واضح طور پر ایک خالصتاً دفاعی فریم ورک میں ہنگامی حالات تک محدود ہے۔ انہوں نے کہا ماسکو ایٹمی جنگ شروع کرنے کے ناقابل قبول ہونے کے اصول پر پوری طرح پابند ہے۔ انہوں نے مزید کہا اس جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے شروع ہونے دینا چاہیے۔ ماریا نے کہا ہم دیگر تمام فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ جوہری جنگ کو روکنے اور ہتھیاروں کی دوڑ کو روکنے سے متعلق 5 جوہری ہتھیاروں سے لیس ملکوں کی رہنمائی کے مشترکہ بیان کی شقوں کی پابندی کریں۔ معاہدے START 3 کے متعلق اپنی گفتگو میں زخاورا نے نشاندہی کی کہ روس کے اسٹریٹجک ہتھیاروں میں کمی کے معاہدے کو معطل کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اس معاملے میں یہ صرف اس وقت ہوگا جب واشنگٹن سیاسی ارادے کا مظاہرہ کرے اور کشیدگی کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین فلیپو گرانڈی نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ سوڈان کی شمالی ریاست دارفور میں بے گھر ہونے والے کیمپوں اور اطراف میں پرتشدد جھڑپوں میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ گرانڈی نے ٹویٹر پر کہا خواتین اور لڑکیوں کے خلاف جنسی تشدد کی ہولناک اطلاعات ہے۔
یہ صورتحال اس وقت تک بدتر ہوتی چلی جائے گی جب تک تنازع کے فریق سوڈان کی تباہ کن لڑائی کو ختم کرنے پر متفق نہیں ہو جاتے۔ سوڈان کی تحریک انصاف و مساوات میں اطلاعات کے ڈپٹی سیکرٹری حسن ابراہیم فضل نے بدھ کو کہا تھا کہ مسلح ملیشیا نے مغربی دارفور کے گورنر خمیس ابکر کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسی تناظر میں اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے نمائندے مندیپ اوبرائن نے دارفور میں بچوں پر مسلسل تشدد کے واقعات پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا، بحران کے آغاز کے 2 ماہ بعد سوڈان کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، یونیسیف اور اس کے شراکت داروں کو ایسے تمام علاقوں تک محفوظ اور غیر محدود رسائی کی ضرورت ہے جہاں بچوں کو ان کی فوری ضرورت ہے۔ سوڈانی فوج نے جمعرات کو صبح کے وقت اعلان کیا کہ ریپڈ سپورٹ فورسز نے مغربی دارفور کے گورنر خمیس عبداللہ ابکر کو اغوا کر لیا اور پھر اسے قتل کر دیا۔ دارفور کے گورنر کا قتل ایک صفاقانہ فعل ہے۔ اس سے RSF کے جرائم کے ریکارڈ میں بدترین اضافہ ہوا ہے۔ سوڈانی فوج کے کمانڈر عبدالفاتح البرہان نے ریپڈ فورسز کے غدارانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا، ریپڈ سپورٹ فورسز شہر الجنائنہ میں شہری تنصیبات کو نقصان کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، مغربی دارفور کے گورنر کا ہمارے اور ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان تنازع سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سوڈانی نیشنل امہ پارٹی نے کہا، مغربی دارفور کے گورنر کا اغوا اور قتل مجرمانہ رویہ ہے اور اس تنازع میں ایک خطرناک پیش رفت ہے۔ پارٹی نے جنگ کو روکنے اور ملک کو بچانے کا مطالبہ کر دیا۔ جمعرات کو سوڈان میں یورپی یونین کی سفیر ایڈن اوہارے نے ٹویٹ میں بھی مغربی دارفور کے گورنر اور نامعلوم تعداد میں شہریوں کے قتل کی مذمت کی اور کہا کہ گورنر کا قتل وحشیانہ فعل ہے اور انتہائی خوفناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے نیوز بلیٹن سے دی بلوچ سرکل کی ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔